औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सियाक़ व सबाक़ देख लेते हैं कि दरअसल हम कुरान पाक क्यों पढ़ने लगे हैं और हम क्या चाहते हैं इससे, और इसका क्या सियाक़ व सबाक़ है। मैं थोड़ा सा इसका तारुफ़ करवा दूँ। देखिए, कुरान पाक जो है ना, हमारे वो रास्ता है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। मंजिल हमारी क्या, हमें सबसे पहले अपनी मंजिल तयन करनी चाहिए। ये बहुत मुख्तसर सी वीडियो में मैं मुख्तसर तारुफ़ ही दूँगी, कि वरना डिटेल में इसकी बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि हमें सबसे पहले तो अपने जहन में ये डालना चाहिए कि हम कुरान पाक का ये जो शुरू होने लगा है, क्लास शुरू होने लगी है, कुरान क्लास, ये इसलिए है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी ये दरअसल मंजिल क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम मकसद को जानने के लिए कुरान पाक को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो मंजिल है, हम मुसलमानों की जो मंजिल है वो जन्नत है, और जन्नत में जाने का जो रास्ता है वो हमें कुरान पाक के ज़रिए ही पता चलता है। हमें कुरान से ही पता चलता है कि हम किस रास्ते पे चलें और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें और हम कामयाब लोग हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक हमारे लिए इसलिए उतारा है ताकि हम उसको अमल कर सकें, हिदायत के लिए उतरा है, और इससे हमने हिदायत हासिल करनी है। अगर हमारे पास हिदायत नहीं है, कौल व फ़ेल में तज़ाद है, यानी फ़र्क है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो उससे हम अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले तो आज मेरी अज़ीज़ बहनों, हम जो कुरान क्लास शुरू करने लगे हैं, ये कुरान क्लास नंबर 1 है, जो इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह डेली बेसिस पे क्लास हुआ करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा देखा करेंगे और इस तरह से देखेंगे, इस तरह से सोचेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, इसमें अमल की बातें कौन कौन सी हैं। नसीहत के लिए कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाता है कि नसीहत के लिए कुरान पाक आसान है, कोई है जो इसको समझे। तो हमने कुरान पाक से नसीहत हासिल करनी है ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन हो सकें। ये तभी होंगी जब हम इस सोच के साथ बैठेंगे कि हमने आज क्लास इसलिए सुननी है, समझनी है, ताकि हम जान सकें कि इसमें से कौन सी अमली बातें हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए निकालनी है। देखिए, अमल की बातों से हम ये मुराद लेंगे कि जो वैसे तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ अमल के लिए है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है, हम इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। हमने सिर्फ इतना सा अपने लिए इल्म यहाँ से निकालना है जिसके ज़रिए हम बेहतरीन मुसलमान औरतें, बेहतरीन मुसलमान माँ, बेहतरीन मुसलमान बेटी और बेहतरीन मुसलमान बहन बन सकें। और एक बेहतरीन मुसलमान औरत को कैसा होना चाहिए, या एक इंसान को बेहतरीन कैसा होना चाहिए, तो हम उसको देखेंगे। इससे बहुत से ज़्यादा इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा होगा। और ये अमली बातें जो हम इसमें से निकालेंगे, इनमें से तमाम मर्द और औरत दोनों को इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और देखने के लिए हमें क्लास रोज़ाना के बेसिस पे इसको अटेंड करना पड़ेगा। ये छोटी सी क्लास होगी जिसमें से हम इंशाअल्लाह वो अमली बातें निकालेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सके और हम कामयाब मुसलमान बन सकें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो देखिए, इसमें पहली बात तो ये समझ लें कि हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़रूरी नहीं रखा कि वो आलिम बने। हर इंसान को आलिम बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इंसान जिस स्टेटस में ज़िंदगी गुजार रहा है, मीन कोई माँ है, बहन है, बेटी है, भाई है, बाप है, हमसाया है, ठीक है ना, कोई तिजारत कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, रिज़्क़ कैसे कमा रहा है, सबको अपने अपने दायरे का इल्म मौजूद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरा क्या स्टेटस है लाइफ का, और मुझे इस वक्त अपने हकूक़ को कैसे अदा करना है, यानी हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद हमने कैसे अदा करने हैं। उन तमाम बातों के लिए हमें जानने के लिए कुरान और सुन्नत का सहारा लेना पड़ेगा। कुरान और हदीस पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके हम एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। तो ये तो इसकी थोड़ी सी तमहीद थी कि हम ये क्लास क्यों शुरू कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। तो आज देख लेते हैं कि देखें, हम इसमें यूँ नहीं देखेंगे कि पूरा पूरा कुरान पाक नहीं हम देखेंगे, बल्कि हर सूरत का वो आयत लेंगे, वो उन आयत का तर्जुमा लेंगे जिसमें हमारे लिए वो बातें होंगी जिस पर अमल करके हम बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। और कुरान का एक एक हर्फ अमल के लिए आया है, लेकिन इसमें से हमने अपने लिहाज से इल्म को लेना है जो जिस पर अमल करके हम बेहतरीन मुसलमान बन सकें। क्योंकि एक जो हाउस वाइफ है, फ़र्ज़ करें, उसे तिजारत तक वो नहीं करती, उसे तिजारत का इल्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो जॉब करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमें नौकरी अगर करनी है तो कुरान और सुन्नत के हिसाब से किस लेवल की
کہ وہاں پہ ایمانداری ہم نے رکھنی ہے۔ تو دراصل ہم نے اس طرح کی باتیں دیکھنی اور انشاءاللہ یہ عملی باتیں ہماری زندگی میں بہت کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ خود بھی سیکھیں اور سمجھیں اسے اور اپنے دوست اور فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ یہ مکی صورت ہے، تھوڑا سا ہمیں یہ بھی تعارف ہونا چاہیے کہ کون سی صورت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی صورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے ہم مدنی صورت کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ دراصل ایک دعا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے۔ اچھا، یہ اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دیکھیں ظالین کا جو ہم نے مد کھینچی ہے نا، اس کو 6 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں تاکہ تلفظ کی ادائیگی ہماری تجوید کے ساتھ ہو۔ اگر ہم اس کو نہیں کھینچیں گے تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، علماء یہی فرماتے ہیں۔ چلے جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ دراصل دیکھیں سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے تاکہ وہ اپنی طرف سے اس کو ایک عرض داعش کی صورت میں اپنے رب کے حضور پیش کرے۔ رب کے لفظی معنی عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک، آقا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، رواں، حاکم، مدبر، منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی۔ بندے کی اس دعا کا جواب یہ پورا قرآن پاک ہے۔ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے ہیں نا، تو رہنمائی کے لیے جو راستہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دراصل صحیح اور سیدھا راستہ کیا ہے اور ہمیں کیسے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ ہم اپنی منزل یعنی جنت تک، اللہ کی رضامندی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم قرآن کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہ کر لیں اور احادیث اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ جب تک ہم قرآن اور سنت کا علم حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے راستے پر نہیں چل سکتے۔ لہٰذا آج ہی سے علم حاصل کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک۔ اچھا، روز جزا کے مالک سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آخر ایک دن آئے گا جس دن انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس میں اس کو ریوارڈ ملے گا۔ دیکھیں ہوتا ہی ہے دنیا میں سم ٹائم بعض لوگ اللہ کا بہت نیک اور اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی کبھی برا کام بھی نہیں کیا، کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دن روز جزا کا آنے والا ہے جس میں انسان کو جزا ملے گی۔ اور سم ٹائم بعض لوگ اتنے برے کام کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں انسانیت کے لیے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد، دولت، پیسہ، گھر بار، سکون سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ تو سامنے والا انسان سوچتا ہے کہ انسان اتنا برا ہے، اتنی بری حرکتیں کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے لیکن پھر بھی خوش ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک دن روز جزا کا آئے گا جس میں اس کو اپنے تمام اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ روز جزا کا مالک کون ہے؟ ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم اس دنیا سے کیا اچھے عمل کر کے گئے ہیں، کیا برے عمل کر کے گئے ہیں۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ بات ہمیں سوچنی ہے۔ دارالعمل میں دارالجزا والے کام نہیں ہو سکتے۔ تو دارالجزا میں یعنی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں مہلت دے، ہم پھر عمل کریں گے، تو وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، عمل کا وقت وہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ابھی ہی سنبھل کے قدم رکھنا ہے، ابھی ہی سنبھل کے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ شعوری طور پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی اور اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ دیکھو سیدھا راستہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ سے مانگو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر اس نے انعام نازل کیا۔ اچھا، انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور بتایا کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے انبیاء ہو گئے، شہداء ہو گئے، صالحین ہو گئے، نیک لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ دراصل انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا شعوری طور پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں، انعام فرمایا جو ماتوب و مغضوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ بھٹکے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ فاسق لوگ ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کی محبت نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ تو دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہیں، جو تیرے پیارے ہیں اور جو نیک لوگ ہیں، اور ہمیں اس راستے پہ نہ ڈالنا جو لوگ تیرے نافرمان ہیں، جو تجھے پسند نہیں ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری اور عظیم دعا ہے یہ۔ اس کو ہم ایز اے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگیں، تو سورہ فاتحہ کو ہم ایز اے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ نے خود ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگیں۔ تو اس میں علمی بات جو عمل کی بات ہے، ہمیں ساری عمل کی باتیں ہیں، لیکن خاص طور پہ جو پوائنٹ ہم نے نوٹ کرنا وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت ہی سب سے بہترین راستہ ہے، اور ہدایت کے ذریعے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگنی ہے، اور اللہ سے التجا کرنی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے ہمیں بچا، ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو شر پسند ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اس کی بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اس کو ایز اے دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، دعا کی نیت سے بھی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سیدھے راستے کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور وہ راستہ مانگو جو سیدھا منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی منزل ہماری کیا ہے، ان چیز ہمیں یہ تعین کرنا ہے ہماری منزل آج کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری منزل جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور راستہ ہمارا قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے ہی ہمیں منزل ملے گی، سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں منزل ملے گی۔